अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू तालीम घर। बेटा कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्तिहान का टॉपिक। हर शख्स इस दुनिया में किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला होता है। तो इम्तिहान रखा है अल्लाह ने, हर एक के लिए कोई ना कोई इम्तिहान रखा है। और बच्चों मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि आजमाइश में और सज़ा में अल्लाह ने बड़ा फ़र्क रखा है। एक शख्स आया मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास, तो कहने लगा मौला हमें किस तरह मालूम होगा कि हम पे आजमाइश है या हम किसी सज़ा में, अल्लाह की तरफ से किसी सज़ा में मुब्तला हो गए हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए शख्स, वो मुसीबत, वो तकलीफ़ जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो आजमाइश है, ठीक है। और जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे, जो तकलीफ़ तुम पे आई और तुम अल्लाह से दूर हो गए हो, तुमने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, तो वो सज़ा है। आजमाइश और सज़ा में अल्लाह ने फ़र्क रखा है, बहुत फ़र्क है। अगर कोई गरीब है अपनी गुर्बत पे सब्र रखता है तो वो उसकी आजमाइश का टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, वो उसकी आजमाइश चल रही है। और अगर कोई अमीर है, अगर कोई अमीर है तो उसने अपने मतलब जब उसके पास माल और दौलत था, दुनिया में उसके बड़ा मर्तबा नाम मकाम था, तो उसने उस वक्त गरीबों को अगर नहीं संभाला तो अल्लाह ने उससे माल और दौलत ले ली। जो माल और दौलत ले ली और उस पर गुर्बत आ गई और फिर भी वो अल्लाह के करीब नहीं हुआ, उसने अपने गुनाहों पे तौबा नहीं की, तो ये है सज़ा, ठीक। आजमाइश और सज़ा में अल्लाह ने बड़ा फ़र्क रखा है। तो इस तरह इम्तिहान रखे हैं अल्लाह ने, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इम्तिहान रखे हैं। तो आज मैंने इम्तिहान का टॉपिक रखा और ठीक है इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी में आपको इम्तिहान के बारे में बता सकूं कि मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इम्तिहान के बारे में सलाम के फरमान के अकॉर्डिंग आपको बता सकूं। सबसे पहले तो हमें वर्ड इम्तिहान का मतलब आना चाहिए ना। इम्तिहान का मतलब होता है जांचना, किसी को परखना, ठीक है, उसके इन्वेस्टिगेट करना, किसी को परस्यू करना, स्टडी करना, लुक ओवर करना, किसी के बारे में एनालाइज करना, ठीक है, ये है इम्तिहान। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हमें 5 लोगों के और 4 चीज़ों के बारे में बताया कि उनका इम्तिहान कब होता है। सबसे पहले आता है दोस्त। मौला ने फरमाया कि दोस्त का इम्तिहान होता है मुसीबत में। उसके बाद आती है बीवी का इम्तिहान होता है गुर्बत में। किसकी गुर्बत? अपने शौहर की गुर्बत। थर्ड पे आता है मोमिन का इम्तिहान होता है गुस्से में। फोर्थ में हमारे पास आता है शौहर का इम्तिहान अल्लाह ने रखा है बीमारी में। किसकी बीमारी? बीवी की बीमारी में। तो शौहर का इम्तिहान होता है बीवी की बीमारी में। उसके बाद हमारे पास जो 5th नंबर पे आता है वो है इंसान, मुकम्मल इंसान का इम्तिहान कब होता है? मुकम्मल इंसान का इम्तिहान अल्लाह ने रखा है कब्र में, ठीक। हमने 5 लोगों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले दोस्त, फिर हमने पढ़ा बीवी के बारे में, फिर हमने पढ़ा मोमिन, फिर शौहर, एंड देन मुकम्मल इंसान। उसके बाद जो अल्लाह ने इम्तिहान रखे हैं चीज़ों के, वो सबसे पहले आती है आँख का इम्तिहान अल्लाह ने रखा बाज़ार में। उसके बाद हाथ आते हैं, हैंड्स। हाथ का इम्तिहान अल्लाह ने रखा है खाना खाने में। उसके बाद ज़ुबान का इम्तिहान अल्लाह ने रखा है महफिल में। एंड पे हमारे पास आता है दिल का इम्तिहान अल्लाह ने रखा है इश्क में, ठीक है प्यारे बच्चों। 5 लोग और 4 चीज़ें, इन सब का इम्तिहान है, ठीक। क्योंकि इंसान दोस्त, हम सबसे पहले दोस्त के बारे में बात करते हैं। दोस्त, मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि दोस्ती करना, किसी के साथ दोस्ती करना इस कदर आसान जैसे मिट्टी पे मट्टी लिखना, और दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी पे पानी लिखना। आज तक किसी ने पानी पे पानी नहीं लिखा, तो दोस्ती को निभाना भी इस कदर मुश्किल है। तो भाई दोस्त वो होता है जो आपका गम गुसार हो, ठीक है, आपके गम को कम करते, ना कि भाई आपकी जो मुसीबत आप पे आन पड़ी है उसमें अपना कहते हैं ना रुख बदल ले, अपने आप को बदल ले, आपको अकेला छोड़ दे, तो वो आपका दोस्त नहीं है। वो फिर आप ये समझ लें कि वो उसको आपसे कोई फ़ायदा हो रहा था
اسی لیے اس کی آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. اب آپ مصیبت میں آئے ہیں تو وہ آپ سے دور ہو گیا. تو اس کو ہم دوست نہیں کہتے, اس کو ہم کہتے ہیں منافق. ایسا شخص منافق ہوتا ہے جو اپنے فائدے تک آپ کے ساتھ رہے اور پھر آپ کو مصیبت میں تنہا چھوڑ دے. تو مولا نے فرمایا کہ دوست کا امتحان ہوتا ہے مصیبت میں. مصیبت میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ کی سراؤنڈنگ آپ کے ساتھ کتنی سنسیئر ہے. آپ کی جو سراؤنڈنگ جس پہ آپ کو بہت فخر ہے نا کہ میرے فرینڈس بہت اچھے ہیں, تو مصیبت آئی تو ہی پتہ چلا کہ ان میں سے کتنے سنسیئر ہیں اور کتنے منافق ہیں. ٹھیک. نمبر دو پہ جو اللہ نے امتحان رکھا ہے وہ رکھا ہے بیوی کا. بیوی کا امتحان ہوتا ہے غربت میں, شوہر کی غربت میں. اگر کوئی فیملی ہے بہت امیر کبیر ہے, اچھے بیوی بہت اعلیٰ سوٹ پہنتی ہے, اعلیٰ شوز پہنتی ہے, بہت اپنے آپ کو اس نے مینٹین رکھا ہوا ہے, اچھی جیولری پہنتی ہے, بھئی اس کا گیٹ اپ بہت اعلیٰ ہے کیونکہ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین ہے. تو وہ کہے اپنے شوہر سے, اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے بھئی آپ سے بہت محبت ہے, اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے, تو اس کا شوہر ظاہر ہے خوش ہوگا, خوش رہے گا. لیکن اگر کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو بزنس میں لاس آ جاتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آ جاتی ہیں, تو وہ اپنے شوہر سے اگر کہتی ہے کہ بھئی ہمارا ساتھ یہیں تک تھا, کیونکہ اب اس کا وہ لباس نہیں رہا نا, اس کی وہ شان و شوکت نہیں رہی کیونکہ پیسے نہیں رہے, تو وہ اپنے شوہر سے اگر کہتی ہے کہ بھئی ہمارا ساتھ یہیں تک تھا, ہماری محبت یہیں تک تھی, اب ہم ساتھ گزارا نہیں کر سکتے, تو ایسی جو خواتین ہوتی ہیں ان کو شوہر سے نہیں مال و دولت سے محبت ہوتی ہے کہ بھئی جو اچھے وقت میں ساتھ دے رہی ہے, اگر برا وقت آیا تو بھئی محبت کا اینڈ ہو گیا, یا ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے تو اب ہماری انڈرسٹینڈنگ کا اینڈ ہو گیا, تو ایسی جو خواتین ہوتی ہیں وہ مال و دولت سے محبت کرتی ہیں, وہ سنسیئر نہیں ہوتی. ہم دوسرے ورڈز کو ان کو بھی منافق کہہ سکتے ہیں, بھئی ان کے دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے اور بظاہر وہ کچھ اور ہوتی ہیں. تو اسی لیے اللہ نے بیوی کا امتحان رکھا ہے شوہر کی غربت میں. جب شوہر پہ مشکل وقت آئے تو اس وقت بیوی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی وفادار ہے, وہ اپنے شوہر کا کس طرح سہارا بنتی ہے, شوہر کو کس طرح ہمت دلاتی ہے کہ برے دن آ گئے نا تو انشاءاللہ ایک دن اچھے دن بھی آ جائیں گے. اور سب سے زیادہ جو شوہر کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے وہ بیوی کی ہوتی ہے. تو میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں, میری ان تمام سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی اچھا یا برا وقت آئے تو انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, رخ نہیں بدل لینا چاہیے, کیونکہ اگر برا وقت آئے تو ایک دن اچھا وقت بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اپنے جو ریلیشن ہے اس کو اینڈ نہیں کرنا چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھی محبت ختم ہوگی, انڈرسٹینڈنگ ختم ہوگی, کیونکہ مال و دولت ختم ہوگی نا, اسی کے ساتھ آپ کی محبت کنٹینیو تھی, اسی کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کنٹینیو تھی, تو آج دولت ختم ہو گئی تو بھائی سب کچھ ختم نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اپنے شوہر کے حق میں دعا کرنی چاہیے, وہی خالق و مالک سب کو رزق دینے والا ہوتا ہے, جس نے اچھے دن لائے تھے اور پھر جس نے برے دن لے کر آئے وہی اچھے دن کو واپس لانے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ نے امتحان رکھا بیوی کا شوہر کی غربت میں. تھرڈ پہ جو ہمارے پاس آتا ہے وہ آتا ہے مومن کا غصہ. مومن کا جو امتحان ہوتا ہے وہ غصے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. غصہ غیرت ہے نا, تو اس غصے میں اللہ نے مومن کا امتحان رکھا. اگر آپ کوئی پازیٹیو بات, حق کی بات کر رہے ہیں اور آپ کی کوئی بات نہیں مان رہا, تو انسان کا دل کرتا ہے بھئی زمین آسمان انسان ایک کرتے, تو اس وقت اللہ نے مومن کا امتحان رکھا ہے, کیونکہ غصہ, نیگیٹو غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے. تو اللہ نے اس لیے کہا کہ جو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھے گا وہی مومن ہوتا ہے. بھئی اگر کہیں آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو میں آج بچوں آپ کو ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ اگر کوئی لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, آپ پہ اگر خدا نخواستہ کوئی تہمت لگا رہا ہے یا آپ کے بارے میں وٹ ایور کچھ بھی کہہ رہا ہے, اگر آپ سچے ہیں تو آپ خاموشی اختیار کریں. ہم کہتے ہیں نا کہ بھیا اگر ہم خاموش ہو جائیں گے تو فلاں کو بات کرنے کا موقع مل جائے گا. نہیں, بات کرنے کا موقع نہیں مل جاتا. اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے. ایک دن اللہ کو آپ کی خاموشی اس قدر پسند آتی ہے, اس قدر پسند آتی ہے کہ جو آپ پہ تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں یا آپ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ان پہ عذاب, ان پہ یہ مصیبتیں کیوں کر نازل ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کی خاموشی سب سے بڑی طاقت ہے. اگر انسان خاموش ہو جائے نا, تو خاموشی تو ویسے عبادت ہے, اللہ کو خاموشی بہت پسند ہے. اور جب آپ حق کے راستے پہ ہوں, جب آپ کی بات سچی ہو اور کوئی نہ مان رہا ہو,
تو خاموش ہو جانا چاہیے، اپنا تمام جو مسئلہ ہے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب اللہ کسی سے انتقام لیتا ہے، اللہ کسی سے بدلہ لیتا ہے، تو وہ پھر ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ پھر ذات انصاف کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب انصاف ہوتا ہے تو پھر دوسرے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ظلم کرنے والوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو میرا میسیج ہے بچوں کہ مومن وہی ہے، وہی کامیاب مومن ہوتا ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو رکھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس فورتھ نمبر پہ آتا ہے وہ ہے شوہر کا امتحان۔ شوہر کا امتحان اللہ نے رکھا ہے بیوی کی بیماری میں۔ اب اسی سینس میں بات کروں گی کہ اگر اچھے دن تھے، بیوی بھئی خوبصورت تھی، پیاری تھی، آپ کا ساتھ دے رہی تھی، اگر ساتھ مطلب ان اے سینس کہ آپ کے ساتھ جاب کر رہی تھی، نہیں کر رہی تھی تو گھر کو سنبھال رہی ہوتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ خوش تھے، مطمئن تھے۔ اگر بیوی بیمار ہو گئی ہے، کوئی بیماری اس کو خدا نخواستہ ہو گئی ہے، تو شوہر کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی اب آپ اپنے مہکے چلی جاؤ، ہمارا ساتھ یہیں تک تھا، میں تمہاری نہیں کر سکتا، بھئی تم آئے دن بیمار ہو تو تم اپنے مہکے چلی جاؤ، ہماری محبت یہیں تک تھی یا پھر ہمارا ساتھ یہیں تک تھا، اب مجھ سے مزید تمہاری کہتے ہیں نا کہ میں مزید تمہیں نہیں سنبھال سکتا، تو تم اب ہمیں سیپریٹ ہو جانا چاہیے۔ تو ایسے مرد حضرات وفادار نہیں ہوتے۔ وفا کا پتہ تب چلتا ہے جب بیوی بیمار ہو اور آپ کی توجہ وہیں ہو، اسی کی طرف ہو، آل ان آل آپ کی توجہ کا مرکز آپ کی وائف ہو، کہ اگر وہ بیمار ہو گئی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اللہ سے اس کے حق میں دعا مانگے کہ یا اللہ وہ بیمار ہے، اسے صحت و تندرستی عطا فرما، بجائے اس کے کہ اس کو گھر میں تنہا چھوڑ کر آپ کسی اور خدا نخواستہ کنہیں اور چکروں میں نکل پڑیں۔ تو اس چیز کو سخت ناپسند قرار دیا گیا، اور اللہ نے اسی لیے مولا کائنات امام علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ شوہر کی وفا کا پتہ یا شوہر کا امتحان اللہ نے رکھا ہے بیوی کی بیماری میں۔ اس ٹائم پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہسبینڈ آپ کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے، کیونکہ آج کل جو بیوٹی ہوتی ہے وہ سب کو ہی اچھی لگتی ہے، بھئی جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ سب کو ہی اٹریکٹ کرتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ ہر کوئی رہتا ہے۔ جب آپ بیمار ہوں، صحت آپ کے پاس نہ ہو، تو تب کون آپ کا ساتھ دیتا ہے؟ یہ امتحان ہے اصل، اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ بھئی وفا کتنی ہے، سنسیئرٹی کتنی ہے، کون آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انسان کا امتحان اللہ نے رکھا ہے قبر میں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ بچوں جو ہم سے پہلی قومیں تھیں نا، ان پہ جو عذاب آئے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں آئے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں نا تو کہیں بھی جو عذاب آئے ہیں نا پچھلی قوموں پہ، وہ حقوق اللہ کی وجہ سے نہیں آئے، حقوق العباد کی وجہ سے ضرور آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کو جو قومیں تنگ کرتی تھیں، ایک دوسرے کے نام بگاڑتی تھیں، کہیں کچھ رواج تھے، کہیں کچھ رواج تھے، غلط رواج تھے، تو ان ایک دوسرے کے نام بگاڑنے کی وجہ سے ایسی وجہوں سے قوموں پہ عذاب آتے رہے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ بھی فوکس کریں۔ تو جو اللہ نے امتحان رکھا ہے انسان کا قبر میں، وہ بہت آسان ہو جائے گا اگر آپ حقوق العباد پہ، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ فوکس کریں گے نا، تو جو انسان کا امتحان اللہ نے قبر میں رکھا ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ حقوق العباد کے ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے وہ ہے آپ کا دل کو پیور کیجئے، بالکل خالص کیجئے، اس میں نفرت، اس میں حسد، بخیل پن، ٹھیک ہے، جیلسی، اس سب چیزوں کو ریموو کر دیں۔ رات کو سونے سے پہلے اپنا انالیسس کر کے سویا کریں کہ بھئی آج میں نے کتنی نیکیاں کیں، کتنی برائیاں کیں، اگر برائیاں کیں، گناہ کیے تو اللہ سے معافی مانگ کر سویا کریں۔ ہو سکے تو جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، مطلب کہ آپ کا دل دکھایا، ہو سکے تو ان کو اپنا دل بڑا کریں نا، دل کو بڑا کریں، ان کو معاف کر کے سویا کریں، ٹھیک ہے؟ تو ان چھوٹے چھوٹے جو ہمارے عمل اعمال ہیں نا جن کو ہم اگنور کرتے ہیں، انہی میں ہی ہماری شفاعت ہے، انہی میں ہی ہماری بہتری ہے، اور انہی میں ہی ہماری نجات ہے آخرت میں، ٹھیک ہے؟ جو ہم اگر تہجد پڑھ لیتے ہیں اور کسی کا دل دکھاتے ہیں نا،
تو ٹھیک ہے، تہجد کا اجر، ان سب عمل اعمال کا اجر خدا کی ذات دینے والی ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن میرے خیال سے کہ اس اجر سے زیادہ اس چیز کا گناہ ہوگا کہ جو آپ نے دوسرے کا دل دکھایا ہوگا۔ دل اللہ کا گھر ہے، اس لیے بچوں اپنے اوپر بہت فوکس کریں آپ۔ جو ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جو کمی ہے ہمارے اندر، ان کو پہچاننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ جو بچیاں حجاب نہیں کرتی ہیں اور ساتھ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں، آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے، تو اگر آنکھوں میں حیا سب سے زیادہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تھا، وہ حجاب میں رہتی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات غلط ہے، دل کو مطمئن کر لینا، ایک غلط راستے پر چلتے ہوئے اپنے دل کو مطمئن رکھنا نا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ ہم ایک غلط راستے پہ چل رہے ہیں، کوئی ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ نہیں بھئی یہ راستہ غلط ہے، ہم اپنے دل کو کہتے ہیں نہیں بھئی یہ راستہ ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے اندر سے کہ بھئی یہ راستہ غلط ہے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اپنی اصلاح نہ کرنا، انا، اپنے اندر سے غرور کو مٹائیں، ان غرور، پراؤڈنیس، حسد، دوسرے کے لیے غلط سوچنا، دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ سب کچھ اگر آپ اپنے دل سے مٹا دیں گے تو دل بالکل صاف ستھرا پیور ہو جائے گا، تو پھر قبر کا عذاب بھی کم ہو جائے گا، میرے خیال سے تو قبر کا عذاب کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اپنی نیت اچھی رکھا کریں، جیسے گھر سے باہر نکلا کریں اپنے اوپر نادی علی کا دم کیا کریں، صدقہ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو پیور رکھیں، صاف ستھرا رکھیں کہ بھئی ہم سے کسی کا دل نہ دکھے، اگر کسی نے ہمارا دل دکھا دیا تو یا اللہ ہم نے اسے معاف کیا، بس ہمارے ہاتھوں سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، ہم سے کوئی غم زدہ نہ ہو جائے، ہماری وجہ سے کوئی نماز میں نہ رو پڑے، ہماری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس چیز کو لے کر آئیں گے تو جو اللہ نے امتحان رکھا ہے انسان کا قبر میں وہ بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد ہماری باری آتی ہے آنکھ کا امتحان۔ امتحان اللہ نے رکھا ہے بازار میں۔ اب اللہ پاک نے امتحان رکھا آنکھ کا بازار میں تو دونوں کے لیے رکھا ہے، مرد عورت۔ اللہ نے حیا پردہ دونوں کے لیے رکھا ہے، مرد کے لیے بھی رکھا ہے، عورت کے لیے بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر عورت حیا پردے میں رہے گی، اللہ کو زیادہ پسند ہے عورت کا پردہ، ٹھیک ہے؟ لیکن مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ جب وہ بازار میں جائیں تو اللہ نے جب امتحان رکھا ہے، بھئی آنکھ کا امتحان ہے، تو مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ بھئی اپنی آنکھیں نیچی کر کے رہیں وہاں پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک خواتین گزری نہیں ہیں تو ان کو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے بھیڑیوں کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پلیز ایسی حرکتیں نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا، تو اپنی نگاہوں میں حیا، شرم و حیا لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ تو عورت کو چاہیے کہ خوبصورت لباس ان سینس کہ وہ با حجاب ہو کر باہر نکلے، نگاہوں کو نیچا کر کے چلے، اور یہ جو ہم میک اپ کر کے بازاروں میں نکل پڑتے ہیں نا، تو اس کا تو سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ، کہ ہم دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو میک اپ کر کے جاتے ہیں، اس کا بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ بازار میں اللہ نے آنکھ کا امتحان رکھا ہے، بھئی وہاں پتہ چلتا ہے نا کہ بازار میں خوبصورتی ہوتی ہے، تو کون اس قدر شریف ہے کہ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول رکھے؟ مرد حضرات میں بھی اور خواتین میں بھی، ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو وہ انہی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں اور انہی آنکھوں سے اس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں، تو ان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کیجئے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے آنکھ کا امتحان رکھا ہے اسی لیے بازار میں۔ بازار ایک مین مرکز ہوتا ہے نا، جہاں پہ مرد، عورتیں، سب بچے، بوڑھے سب آئے ہوتے ہیں، تو جو وہاں سے پاک دامنی کے ساتھ نکل آیا وہی کامیاب ہے۔ اس کے بعد کھانا کھانے کا امتحان۔ ہاتھ کا امتحان اللہ نے رکھا ہے کھانا کھانے میں، پورے اپنے ٹیبل کو بھر دیتا ہے۔ کیوں بھر دیتے ہو بھئی؟ ایک انسان ہو، کتنا کھا لو گے؟ نہیں، ہوس، لالچ اتنی ہوتی ہے، آنکھوں میں لالچ بھری ہوتی ہے، وہ فلاں چیز بھی کھا جاؤں گا، فلاں چیز بھی کھا جاؤں گا، فلاں چیز بھی کھا جاؤں گا، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی بھوک جو ہوتی ہے وہ ایک پلیٹ، آدھی پلیٹ جتنی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہاتھوں کا امتحان رکھا ہے کھانا کھانے میں، کہ اتنی نعمتیں اگر اس کے سامنے ہیں تو بھی دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اوروں کو بھی کھانے کا موقع دیتے ہیں کہ نہیں، کہ سارے اپنے ٹیبل کو بھر لیتا ہے اور پھر وہ کھانے کے قابل خود بھی نہیں رہتا اور وہ دوسروں کو بھی نہیں کھانے دیتا۔
تو اس لیے ہاتھوں کو سوچ سمجھ کے استعمال کیجیے، جتنا کھا سکتے ہیں اتنا پلیٹ میں ڈالیں، اگر وہ فنش کر لیتے ہیں تو پھر باقی ڈال لیں۔ اسی لیے ہاتھ کا امتحان رکھے اللہ نے کھانا کھانے میں۔ اینڈ پہ ہمارے پاس جو سیکنڈ لاسٹ جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے زبان۔ زبان کا امتحان اللہ نے رکھا ہے محفل میں۔ جب عالم دین بیٹھے ہوں کسی محفل میں، بہت بڑے علماء بیٹھے ہوں اور ساتھ میں آپ بیٹھے ہوں، میں بیٹھی ہوں، میں اپنی اگزامپل لیتی ہوں، میرا وہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر میرا وہ علم نہیں ہے تو مجھے چاہیے کہ میں خاموش بیٹھوں، کیونکہ ان کی گفتگو میں کچھ نہ کچھ ایسا مجھے مل جائے گا جس سے میں اپنی زندگی کو بدل سکتی ہوں۔ اگر میری بات کوئی معنی نہیں رکھتی تو مجھے چاہیے کہ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہوں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے زبان کا امتحان اللہ نے رکھا ہے محفل میں، کہ بھئی محفل میں یہ اپنی زبان کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ کا علم ہے اتنا کہ آپ عالم دین کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اوکے۔ اگر نہیں ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں لغویات، فضول باتیں کہنے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ میرا اوپینین، میرا جو میسیج ہے نا بچوں، وہ یہی ہے کہ خاموشی میں ہی عزت ہے۔ جب تک آپ خاموش رہتے ہیں اگلا بندہ بھی آپ کی عزت کرتا ہے۔ تو مولا کائنات امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب آپ کو لگے، جب آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اب یہاں کہ آپ کی بات کوئی معنی رکھتی ہے، آپ کی بات آپ کے بولنے سے اگلے بندے پہ کچھ اثر ہونا ہے، یا آپ کی بات اس قدر معنی رکھتی ہے کہ محفل میں آپ کو بولنا چاہیے، تو آپ بولیں، ورنہ خاموش رہیں۔ خواہ مخواہ کی فضولیات، خواہ مخواہ کی جو باتیں ہوتی ہیں محفل میں، ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اللہ نے زبان کا امتحان رکھا محفل میں۔ لاسٹ، دل کا امتحان۔ دل کا امتحان اللہ نے رکھا عشق میں۔ دل کا امتحان اللہ نے کیوں رکھا عشق میں؟ کیونکہ بھئی دل اللہ کا گھر ہے۔ دل کو میں بار بار کہوں گی کہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ اگر عشق مجازی کی بات ہو رہی ہے تو میں سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ دل کا امتحان جو اللہ نے رکھا ہے عشق میں، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ جب انسان کسی عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ آل ان آل اپنے دل پہ اسی انسان کا قابو رکھ دیتا ہے کہ بھئی میں نے مرنا جینا ایچ اینڈ ایوری تھنگ میری اس عشق مجازی کے ساتھ ہے۔ تو وہ انسان دل و دماغ پورا اپنے اسی محبوب کے حوالے کر دیتا ہے، اس کا خود کنٹرول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو میرا اوپینین یہی ہے، بہت سے لوگ مطلب کہ جنون طاری ہو جاتا ہے ان کے اوپر، اور پھر وہ اپنے راہ راست سے ہٹتے ہٹتے ایک دوسری زندگی میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ دل ہے نا، دل، وہ کہتے ہیں بھئی 7 ارب کی آبادی ہے لیکن مجھے بھئی اپنا ہی محبوب نظر آ رہا ہے ہر جگہ، مجھے اپنا عشق مجازی نظر آ رہا ہے۔ تو دل کا امتحان اللہ نے اس لیے عشق میں رکھا ہے کہ جب آپ عشق میں مبتلا ہو جائیں، عشق حقیقی، عشق مجازی میں جب آپ مبتلا ہو جائیں تو پلیز اپنے عشق حقیقی کو نہ بھولیں، اپنے دل پہ کنٹرول رکھیں، ایسا کنٹرول رکھیں کہ ہر چیز کو بیلنس رکھیں۔ عشق مجازی ہے تو اوکے، عشق حقیقی کی اپنی جگہ ہے۔ ہم بچے، جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ پتہ کیا کرتی ہے کہ عشق مجازی جب اس میں مبتلا ہو جاتی ہے تو وہ اس قدر غلط رستوں پہ چل پڑتی ہے، اور جب انہیں اپنا عشق مجازی نہیں ملتا تو وہ اینڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب جن کو عشق مجازی نہیں ملتا ان کو عشق حقیقی مل جاتا ہے۔ میں ان سے کہوں گی کہ آپ لوگ غلط کہتے ہیں، کچھ حد تک ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا، لیکن نہیں، میں کہتی ہوں کہ اگر عشق مجازی میں آپ کو عشق حقیقی اپنا رب نہ بھولے تو ہو ہی نہیں سکتا آپ کو عشق مجازی نہ ملے۔ یہ میں آپ سے کہوں گی کہ جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان دنوں اپنے دل پہ کنٹرول رکھیں اور اپنے اللہ کو یاد رکھیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی زندگی میں کہ آپ کو اپنا عشق مجازی نہ ملے۔ کم از کم اس چیز اگر نہیں ملتا، فار ایگزامپل کسی کو نہیں ملتا، اللہ کو یاد کرنے کے باوجود نہیں ملتا، تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے،
اور آپ کو ساتھ میں اس چیز کا دکھ نہیں ہوگا کہ میں نے ان دنوں بھی کیا کیا، میں اللہ کے پاس نہیں گیا، میں نے ایک نماز نہیں پڑھی، میں نے کبھی اذان نہیں دی اٹھ کر، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں کن کاموں میں پڑ گیا تھا، اتنا غفلت، اتنی غفلت۔ ایک انسان کیا ملا بھئی، میں نے تو اللہ کو میں بھول گیا، آج اسی خدا کے در پہ آ کر بیٹھا ہوں، رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں، تو وہی میری مدد کرے گا نا، وہی مجھے اس مصیبت سے آزاد کرے گا، اس چیز کا دکھ نہیں ہوگا کم از کم آپ کو۔ تو میں یہی کہوں گی بچوں کہ دل کو صاف رکھیں۔ اللہ نے دل کا امتحان عشق میں اسی لیے رکھا ہے کہ آپ اپنے دل پہ کتنا قابو رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں اور دلوں پہ ذرا قابو رکھیں، تو آپ کی زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی، اللہ راضی رہے گا۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جو امتحان اللہ نے رکھے ہیں، میں دعا کرتی ہوں کہ ان امتحانات میں اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اچھا دوست بننے کی، ہمیں ہر مرحلے میں اچھا اور نیک بننے کی توفیقات عطا فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔